बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में पूरे वीक की डिटेल शेयर करेंगे जो अभी रिसेंटली गुजरा है, 2 दिन पहले ख़त्म हुआ है, 11 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसके नीचे कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े। वीडियो तो आज और ही अपलोड होनी थी, लेकिन ये अभी आज ही मैं वीडियो बना के आज ही ये अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। डिटेल सारी पिछले वीक की, प्रोग्राम कोई नहीं था ऐसा कि मतलब दोबारा फिर करें शेयर या जो भी है। कभी कभी वीडियोस बना देता हूँ मैं इसकी अर्निंग की, लेकिन कमेंट्स कुछ आए हुए थे। बंदा वो एक दो ही होता है, तो उस पर आगे बात करते हैं वीडियो में कि क्या मामला और क्या बना है। वो उसकी वजह से समझेंगे, मैंने कहा चलें जी दिखा देते हैं इनको। तो डिटेल इस वीडियो में पूरी वीक की शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। तो असल बात यह है कि मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की तनकीद से, किसी की बातों से, किसी की क्या सोच है। हर इंसान की अपनी सोच है, अपने अल्फाज हैं और उन्हीं अल्फाज का जवाब भी उसी इंसान ने देना है जो अपनी ज़ुबान से निकालेगा या जो बोलेगा, जो सोचेगा, जो करेगा। इसलिए मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखनी है जो मैं कह रहा हूँ अपनी ज़ुबान से, जो मैं कर रहा हूँ अपने हाथ से, जो मतलब ये मामला सारे, क्योंकि इनका हिसाब, मेरा यकीन है कि मैंने इनका हिसाब देना है। ठीक है, तो असल चीज़ ये है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बात करता है, क्या मामलात होते हैं। लेकिन वो कमेंट कुछ ऐसे आए हुए थे, दो भाई थे के आए थे जी, काम की वीडियो क्यों नहीं अभी चचा बनाते। तो अभी सोचना तो उस बंदे को चाहिए, चचा भी कह रहा है और साथ में जो है ना आगे बातें भी ऐसी कर रहा है कि जी वीडियो क्यों नहीं अभी बनाते, काम नहीं है। या वो एक का नीचे आया हुआ था कि जो है ना इसका 100 भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है, इसलिए वीडियो नहीं बनाते, मतलब कि काम नहीं है और ये सिर्फ बातें सुना रहे हैं। यार मैंने पहली बात तो, जितने भी मेरे जो डेली के देखने वाले हैं वो जानते हैं कि मैंने लोगों को व्हाट्सएप पे भी जो रब्ता कर रहे हैं उनसे भी यही कह रहा हूँ, अभी इंतज़ार करें थोड़ा, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से आएँ कि जब अगर आपने मतलब रेडी सीज़न स्टार्ट तक जाके हों आप। ठीक है, जितने भी मेरे जानने वाले हैं जो व्हाट्सएप पे रब्ता है जिनका, या कमेंट्स में भी या वीडियोज़ में भी, मैं यही कहता हूँ कि अभी जो बंदा आएगा वो आउट सीज़न में रेडी होगा, उसके लिए परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि एक नया बंदा होता है, नए बंदे को काम उस रूटीन पे नहीं मिलता। तो दूसरा जो है ना वो इस हिसाब से आए कि आप सीज़न तक रेडी हों। सितंबर अक्टूबर में जाके सीज़न दोबारा स्टार्ट होता है, तो उस वक्त तक रेडी हों। ठीक है, तो लेकिन फिर भी पता नहीं क्या सोच है हमारी, और कब बदलेगी ये, कैसे बदलेगी ये तो अल्लाह ने ही करम फरमाना है। लेकिन हमारी कुछ जो है ना बस मामलात ऐसे हैं कि जो हमारे अंदर जो हसद वाली चीज़ है ना, पता नहीं ये कब ख़त्म होगी। जब तक हम अपने अंदर से ये ख़त्म नहीं ना करेंगे, कामयाबी से हम दूर हैं। क्योंकि ये नेकियों को, मतलब कि मफ़हूम ऐसा है जो किताबों में लिखा आता है या मामलात, कि हसद जो है, हसद समझें कि नेकियों को खा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से पहले ही हम कौन सा इतने अच्छे हैं, या मतलब कि मैं अगर अपने आप को देखूं तो मुझे नहीं कोई याद कि मैं कुछ स्पेशल ऐसा काम कर रहा हूं कि जिससे मेरी नेकियों वाली मशीन पता नहीं बड़ी स्पीड से चल रही हो। गुनाहगार से बंदे हैं, दुनिया में लगे हुए हैं, हर तरफ दुनिया कमाने के चक्कर में भाग रहे हैं ना। तो अगर को 1 2 4 हो जाती हैं तो वो भी हम हसद करके ही अपना वो ख़त्म कर लें, तो हमें अक्लमंद या इंसान कौन कहेगा। इंसान का फ़र्क तो दूसरी चीज़ों से यही है ना, अशरफुल मखलूक़ात किस वजह से बनाया गया है। ठीक है, यही चीज़ें आती हैं, अकल समझ मालिक ने अता की है, उसके मुताबिक वो मानता है सारी चीज़ों को, अल्लाह पर यकीन रखता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, किताबों पर, मामलात सारे जो है ना, तो अरकान इस्लाम है जितने भी, उन चीज़ों पर वो यकीन रखता है, मतलब अपनी जो मालिक ने अकल और सोच अता की है। तो अगर वही बंदा अकल और सोच इस्तेमाल ना करे और उल्टे रास्ते पे जाए, रिज़्क
جیسے موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موت انسان کو ڈھونڈ لیتی ہے، چاہے زمین کی جتنی مرضی تاہوں میں چلا جائے، دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، موت اس کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ ویسے ہی رزق بھی ڈھونڈتا ہے انسان کو، سیم اسی طرح رزق ڈھونڈ لیتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔ تو بس آگے رستہ اس نے چوز کرنا ہے، حلال کا یا حرام کا، دو رستے ہیں۔ رزق اتنا ہی ملے گا اس کو جتنا اس کی قسمت میں ہے۔ تو پھر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ مطلب کیوں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک مثال 1 2 4 کمنٹ 10 کمنٹ آتے بھی ہیں، مجھے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندو، حسد ایسی چیز ہے، یا یہ مطلب ہم تنقید کرتے ہیں، یہ جو بھی ان لوگوں کی سوچ ہے، میں ان پر بات نہیں کر رہا، میں ویسے بات کر رہا ہوں حسد کی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، کسی کے یہاں پر ایک یوٹیوبر کیا پوری دنیا زور لگا لے، کسی کو زبردستی یہاں کسی بھی ملک میں نہیں لا سکتی، نہ ہی وہاں سے نکال سکتی ہے۔ انسان کے دانے پانی پہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ایک بس ہوتے ہیں، معاملات بہانے بنتے ہیں، سارے ہوتے ہیں۔ یہاں سے نہیں پتہ چلے گا، کہیں اور سے چل جائے گا۔ کسی کا کوئی یہاں چاہنے والا رہتا ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا قریبی ہے، وہ لوگ تو بھی ہے، وہ بھی تو آ رہے ہیں نا۔ لیکن ان میں بھی سارے نہیں آ رہے، کچھ کے ادھر سگے بھائی بھی ہیں لیکن وہ اپنے بھائیوں کو نہیں بلا پا رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ قسمت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ رزق مقدر کا ملتا ہے، کسی ملک میں آنا جانا، جہاں بھی انسان کا دانا پانی ہے وہ اس نے جانا ہی جانا ہے وہاں، اس کو نہ تو یہ اللہ کے معاملات ہیں۔ انسان کسی میں ایسی طاقت نہیں ہے ابھی جو دورے چل رہا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں زبردستی کسی کو یہاں سے بھیج دوں گا یا ایسا کر دوں گا۔ یہ قسمت کی معاملات ہیں، قسمت کی باتیں ہیں، تو قسمت پر ہی چھوڑ دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی ایک مثال ذہن میں آ گئی ہے، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ہمارا جو حال چل رہا ہے نا، ہماری سوچیں کیسی ہو چکی ہوئی ہیں۔ ہماری عقل سمجھ کے لیے کہہ لیں، مثال واقعہ، مثال یا جو بھی آپ سمجھ لیں، بزرگوں کی جو باتیں یا کہاوتیں ہیں نا، یہ ان میں یقین مانے بہت بہت مطلب کہ ایک مطلب ایسی جگہ پہ جا کے یہ فٹ ہوتی ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ اسی چیز کے لیے یہ مثال بنی تھی۔ تو یہ حقیقت باتیں ہیں، ایسا ہوتا بھی ہے، مطلب گراؤنڈ ریالٹی میں ہوتا ہے۔ جو مثالیں شروع سے بزرگ بول گئے ہیں، کہہ گئے ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ کوئی اللہ کا بندہ تھا، وہ عبادت کرتا رہا۔ اس نے صرف اتنا کرنا، لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کرنی، سیل کرنی، اپنے مطلب کھانے کا انتظام کرنا، اور پھر اللہ شروع کر دینی۔ وہ کچھ اس کے جو ایک مطلب ہمسایہ تھا اس کے ساتھ، وہ مطلب ویسے تو دعائیں لیتا رہتا تھا، بات چیت بھی کرتا تھا، لیکن وہ مطلب کہ حاسد بندہ تھا وہ جو تھا نا ہمسایہ اس کا۔ تو وہ اس چیز سے خوش نہیں تھا کہ پہلے ہی جو ہے نا کہ مطلب یہ اس کو دنیا کی فکر نہیں ہے۔ جو حاسد بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اندر ہی اندر خود ہی جلتا رہتا ہے دوسروں کو دیکھ کے، اس کو یہ چیز کیوں مل گئی، اس کے پاس یہی حسد ہے نا، اور تو کوئی چیز نہیں اس کے علاوہ۔ کر وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں، اس سے واپس تو نہیں لے سکتا، یا اس کی وہ سیل آؤٹ تو نہیں کروا سکتا چیز کہ اس کو مجبوری اتنا تو نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس کچھ نہ رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف کیا کہ وہ اندر سے خود ہی جلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نقصان دنیا میں بھی کرتا ہے اپنا، جسمانی طور پہ بھی، ویسے بھی سوچوں کا بھی، اور نیکیاں بھی ضائع کرتا ہے۔ تو اس انسان کو کیا بندہ عقل مند کہے۔ باقی مثال پہ آتے ہیں کہ وہ اللہ کرتے تھے بزرگ، تو چلے کچھ عرصہ گزرا، انہیں غائب سے آواز آئی کہ اے بندے، میں تیرا مالک ہوں، میں راضی ہوں، تم سے مانگ، کیا مانگتے ہو، ٹھیک ہے، بڑی عبادت کرتے ہو تم، میں خوش ہوں تم سے۔ تو وہ جو اللہ والے تھے نا، انہوں نے کہا مالک مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا مقصد صرف یہی ہے تیری عبادت کرنا، تجھ کو راضی کرنا، تجھ پر میں خوش ہوں۔ مجھے صرف ایک تکلیف ہے کہ میں یہ جو میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے نا، یہ لکڑیاں اکٹھی کرنی اور ایسے کاموں میں، اپنے لیے کھانا پکانے میں، مجھے یہ بھی تکلیف دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مطلب زیادہ سے زیادہ ٹائم تیری عبادت کر سکوں۔ تو وہ غائب سے آواز آئی، کوئی چیز ظاہر ہوئی وہاں، پتیلا کہہ لیں، دیگچا، یا جو بھی مطلب کھانا پکانے والی جس میں کھانا پکاتے ہیں، تو وہ چیز ظاہر ہوئی۔ تو آواز آئی کہ یہ لے بندے، یہ آج سے تمہیں وہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو جو حکم دو گے اللہ کا نام لے کے، وہ اس میں اللہ کے حکم سے بھائی پک جائے یہ چیز، وہ اس میں پکی پکائی مل جائے گی تم کو۔ تو انہوں نے ایک بار کہا، جو ایک چیز کہی وہ آ گئی، پک گئی آٹومیٹک، دوسری کہی پک گئی۔ وہ انہوں نے ظاہری بات ہے جب یہ انتظام ہو گیا، ان کو ابھی آگ جلانے کی ضرورت نہیں، لکڑیاں اکٹھی کرنے کی ضرورت، ان کی وہ مشقت ختم ہو گئی۔
وہ جو ہے نا بس وہ جب بھوک لگنی وہ جو بھی دل کرنا آرڈر دینا کھا لینا اور پھر اللہ اللہ۔ وہ ہمسائے نے دیکھا کچھ دن گزرے کہ یار اس گھر میں ابھی وہ نہیں جل رہا، چولہا نہیں جل رہا، تو وہ کیوں نہیں جل رہا؟ ٹھیک ہے، پتہ تو کروں میں کیا معاملہ ہے، کافی دن سے دھواں نہیں نظر آیا، آگ نہیں جلی اس گھر میں۔ تو وہ گیا، جا کے اجازت لی، اندر گیا، تو اس نے کہا مطلب بزرگوں میں تو سمجھتا تھا کہ بھائی کہیں آگ کی تو نہیں ہو گئی، میں پتہ تو کروں، اتنے دن سے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ تو بزرگ مسکرا پڑے، انہوں نے کہا یار وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا، ابھی مشقت مالک نے کرم کر دیا ہے، فضل کر دیا، وہ اس کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ تو میں شارٹ کٹ جلدی ختم کرتا ہوں، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو ایٹ دا اینڈ کہ وہ انہوں نے ساری واقعہ سنایا اس بندے کو، تو اس نے کہا چلیں جی بڑا کرم کیا اللہ نے۔ وہ یہاں سے وہاں سے نکلا اور اس کے دل میں آئی کہ یار یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، یہ تو بندہ بالکل ہی مطلب بیٹھ کے ہی کھائے جا رہا ہے۔ تو اس نے بھی عبادت شروع کر دی۔ اس نے کہا میں نے بھی جو ہے نا وہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ چلیں وقت گزرتا گیا، جتنے بھی ٹائم گزرا اس کو بھی آواز آ گئی، ٹھیک ہے، سیم وہی معاملات، وہی آواز، مطلب پوچھا گیا اس سے، تو اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا مالک مجھے کچھ دینا ہے دے، نہیں دینا نہ دے، اس سے وہ پتیلا واپس لے لے، ٹھیک ہے۔ تو اتنے سال عبادت کر کے اس سے ان بزرگوں سے زیادہ عبادت کرنے کے بعد اس کو وہ کرم ہوا، آواز آئی، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو حسد کہتے ہیں، کہ اس نے کہا مجھے کچھ، حالانکہ تم مجھ سے زیادہ مانگ لو، ٹھیک ہے، مالک ہے نا دینے والا، وہاں کو کمی تو نہیں، تو اس سے زیادہ مانگ لو۔ لیکن اس نے کہا نہیں مالک مجھے کچھ نہیں چاہیے، دینا ہے دے، نہیں دینا نہ دے، اس سے وہ پتیلا واپس لے لے، مجھ سے وہ نہیں دیکھا جاتا، اس کو بولتے ہیں حسد۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اس میں ہمیشہ انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس نے بھی اپنا نقصان کیا نا، مانگ لیتا جو بھی مانگ لیتا، دنیا دین آخرت کچھ بھی مانگتا مل جانا تھا، تو اس نے وہ سارا نقصان کر کے اس نے کہا بس مالک اس سے واپس لے لے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ اس چیز سے باہر نکلیں، اللہ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور انسان کے اعمال ہوتے ہیں، انسان کی کوشش ہوتی ہے، انسان کی نیت ہوتی ہے، بس یہی نیت ہی، عملوں کا دار و مدار بھی نیت پہ ہے۔ مالک کیا دیکھتا ہے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم مطلب کہ عبادات جتنی زیادہ کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں غریب کو، کسی کو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کی کیا مالک کو ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت۔ کس لیے حکم دیا گیا؟ ہمارے لیے، ہم کو آزمائش ہی ہے نا دنیا۔ تو ان ساری چیزوں کا اگر یہ ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ان کا فائدہ ہمیں ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمارا پلڑا جو ہے نا وہ نیکیوں کا باری ہوگا نا، ان چیزوں سے، اچھے کام کرنے سے، اچھے اعمال کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اگر ہم نہ بھی کریں، ساری دنیا بھی ایک مثال کے طور پہ نہ کرے کوئی اچھا کام، کو مالک کی طرف سے معاملات کو مالک کو فرق پڑے گا؟ کوئی نہیں پڑے گا۔ اتنی قومیں تباہ برباد ہو گئیں، پوری قومیں تباہ کر دی گئیں، کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا، مالک نے حکم دیا آگے نہیں بن گئی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں مالک نے پیدا فرمایا، اس کے اوپر بارہا کروڑہ بار کرم ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا فرمایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، ٹھیک ہے، اس سے بڑی ہماری خوش قسمتی ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر بھی ہم اس کا شکر ادا نہ کریں اور بس ہر چیز مالک عطا بھی کیے جا رہا ہے اور ہم روتے بھی رہیں، مر گئے، یہ نہیں وہ نہیں، مطلب کہ کچھ نہیں رہ گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، روتے ہی رہیں، تو ہمیں کون سمجھدار یا انسان کون کہے، عقل مند انسان کون کہے؟ تو ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ کسی کی اوقات نہیں کہ ایک ذرے برابر بھی رزق کا یا زندگی کے معاملات کا یا آنے جانے کا یا ایسا کوئی بھی یہ سسٹم ایک پتہ تک نہیں ہل سکتا اس کی رضا کے بغیر۔ یہ چیز اپنے ذہن میں لائیں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں سے کہ گاڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو کام نہیں ملے گا، یہ مطلب ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ نہیں ہوگا؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے ہونا کہ نہیں آگے۔ تو اس چیز سے باہر نکلیں، خدا کے لیے اس چیز سے باہر نکلیں یار۔ یقین صرف ایک چیز ہے، اللہ پر یقین، بس جس انسان کا یہ پختہ ہو گیا نا، اس کو نہ اس دنیا میں انشاءاللہ کسی چیز کی کمی ہے اور نہ ہی انشاءاللہ اگلی دنیا میں ہوگی۔
ٹھیک ہے نا. بس یقین پختہ رکھیں, پکا رکھیں, ٹھیک ہے. اور صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں اس بارے میں. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس چیز کو جو ہے نا اپنائیں. باقی معاملات سارے اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے ہی ہونے ہیں. اگر ایک مثال کے طور پہ میں اپنی بات ہی کرتا ہوں, میرا اگر یہاں سے دانا پانی اٹھ جاتا ہے, کوئی بھی معاملہ, یہ معاملات بنتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی کسی سے جھگڑا ہو سکتا ہے, کوئی بھی معاملہ بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا دانا پانی یہاں سے اٹھ جاتا ہے, میں چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ بھی میرے لیے بہتر ہو سکتا ہے. میں اپنا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ میں دوبارہ لیموزین میں کیسے آیا. میں نے ادھر مطلب بہت اچھا میرا کام چل رہا تھا, کاروبار سٹارٹ کیا ہوا تھا پاکستان, جب ٹیکسی چھوڑ کے گیا تو وہ بند کرنے کی وجہ کیا بنی کہ میرا تقریباً اس دور میں کافی زیادہ پیسوں کا جتنے میرے پاس تھے نا, وہ سارا مطلب کہ میں نقصان ہو گیا, کوئی سمجھے لے کے بھاگ گیا, ٹھیک ہے. تو پھر مجھے وہ بہانہ تو وہ بنا کہ میرے پیسے چلے گئے جتنے میرے پاس تھے, اس کی وجہ سے مجھے کاروبار بند کر کے دوبارہ یہاں آنا پڑا, ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ میں اس سے اچھا کما رہا ہوں یہاں. 8 سال میں بہت اچھا کمایا ہے الحمدللہ, ابھی بھی کما رہا ہوں. تو اس وقت مجھے اگر میں وہ چیز دیکھتا کہ میرا تو یار اتنے لاکھ کا یا اتنا نقصان ہو گیا, جو کچھ میرے پاس تھا وہ تو چلا گیا سب کچھ, تو میں تو مطلب یہاں تک کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ جو اس کی عمر ہے نا, اس وقت میری عمر تقریباً 2015 میں یہ واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اس وقت میری ایج 29 سال تھی, ٹھیک ہے. تو لوگوں کے حساب سے کافی لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے اس لڑکے نے ویسے ہی مر جانا ہے, اس کو یہ پریشر برداشت نہیں ہونا اس لڑکے سے جو اس کے ساتھ ہو گیا ہے. ہر طرف سے سٹک ہو گیا تھا میں, ٹوٹل جو کچھ میرے پاس تھا, جو یہاں کے میں نے تھوڑی پراپرٹی بھی اس میں سیل کر کے وہ کیا ہوا تھا سارا, ٹھیک ہے. تو وہ سب کا سب ڈوب گیا. تو میں تو پھر حقیقت میں مجھے تو مر ہی جانا چاہیے تھا جب مجھے کوئی رستہ ہی نہیں نظر آ رہا تھا. تو لیکن صرف ایک یقین تھا, مالک پہ صبر کیا, اس نے اس سے زیادہ عطا کیا, وہ بہانہ بنا ادھر آنے کا, ابھی اس سے زیادہ الحمدللہ کما رہے ہیں. تو یہ معاملات اللہ کی طرف سے ہیں, اللہ پر ہی چھوڑ دینے چاہیے, ٹھیک ہے نا. ایسی چیزوں پر نہ آیا کرے. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی, ابھی میں آپ کو ڈیٹیل ساری ساتھ میں شاید آپ نے دیکھ ہی لو, میں اٹیچ کر دوں گا وہ ڈیٹیل پورے ویک والی, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ یہ حساب لگا لیں میں نے کتنا کہا ہے کام آپ کو کل والی ویڈیو میں, 300 350 ایک بندہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو 700 750 2 بندے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ میرا صرف اوبر کا کام آپ دیکھ لیں, تقریباً 3000 کے قریب کام ہے یہ, ٹھیک ہے. آپ چھوڑ دیں میرا کوئی اور کام ہے یا نہیں, چھوڑ دیں, اسی پر بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو 7 دن ہو گئے ویک کے, 350 کے حساب سے بنتا ہے 2450 میرے خیال سے. یہ کتنا ہے 3000, ستو چوک 28, 400 کے حساب سے 2800, یہ 400 سے بھی اوپر ہے ایوریج, ٹھیک ہے. تو یہ میرے خیال سے کافی ہوگی ایسے لوگوں کے لیے جو کہہ رہے تھے کہ 100 بھی نہیں بن رہا ہوگا یا ایسا. الحمدللہ جو قسمت میں مالک عطا کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ دوسرا کام چھوڑیں, میرا بس یہی دیکھیں کہ یہی کام ہے میرا پورے ویک کا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی 400 سے اوپر ایوریج ہے الحمدللہ پچھلے ویک کی, جو ابھی 2 دن پہلے ختم ہوا ہے 18 تاریخ کو, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ جو بات کرتا ہوں وہ اپنی فطرت میں ہی نہیں ہے غلط بات کرنا یا جھوٹ بولنا. مجھے پتہ ہے کہ اس چیز کا میں نے حساب دینا ہے, یہ میرا یقین ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے بہت, کسی کا تو پتہ نہیں, لیکن مجھے بہت ڈر لگتا ہے, خاص کر جھوٹ بولنا نہیں سکھایا گیا, ٹھیک ہے. تو تربیت فطرت انسان کی اور انسان نے جو کھایا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ میں کسی پر بات نہیں کرنے لگا, میں ویسے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی قول ہے. آپ کے پاس کوئی آ گیا تھا بندہ, تو اس نے کہا سرکار اولاد نافرمان ہے, بات نہیں سنتی, یہاں تک کہ مارنے کو دوڑتے ہیں اور ساری باتیں, ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے آگے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ تم نے اسے جو کھلایا ہے وہ دیکھو, پہلے اپنا وہ رزق چیک کرو, کیا وہ حلال کا ہے جو تم نے اسے کما کے کھلایا ہے, وہ کیسے فرما بردار ہوگی تمہاری, پہلے جا کے وہ اپنی ترتیب سیدھی کرو. حلال کھلاؤ گے تو وہ آگے جو ہے نا اولاد بھی اچھی ہوگی. تو یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں, انسان ویسے ہی زندگی گزارتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ کا قول ہے, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. 5 سال یا 7 سال تک
جو کچھ بچے کو سکھا دیں گے ساری زندگی وہ وہی کرے گا، ویسی ہی زندگی. اور ہم کہتے ہیں 5 7 10 سال تک یار بچہ ہے، جو بھی کرتا ہے کرنے دو، اس کو مارو نہیں، اس کو کچھ کہو نہیں، ابھی بچہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو کچھ انسان وہ یہ 2 چیزیں ہیں، رزق اس کو ہم نے کھلایا کیسا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کی تربیت کیسی کی ہے، ٹھیک ہے، اس نے ساری زندگی وہی کرنا ہے. تو یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں، ٹھیک ہے. باقی صبر، یقین، یہ ایسی چیزیں ہیں اللہ پر کہ وقت اوپر نیچے معاملات سارے زندگی میں آتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں مشکل وقت کی انسان پر، اس کے 2 ریزن ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے آزمائش، دوسرا اللہ کی طرف سے سزا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا میں مل جاتی ہے، کچھ کو ایسے ہیں جو ان کے غلط کی ہے کہ دنیا میں بھی ملے گی، آگے آخرت میں بھی ملے گی. تو یہ چیزیں سارے اللہ کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بتایا گیا ہے ہمیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، 1 روپیہ لگاؤ گے تو 11 گنا ملے گا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہر بندے کو مسلمان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ہم اس طرف نہیں آتے. تو یہ ابھی میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے یا جو بھی معاملات ہیں. تو بس درخواست آپ لوگوں سے یہی ہے کہ یار یہی نہیں کہ یہ ہمارا یہ کام جو لیموزین کا یا ایسا کچھ بھی دنیا میں کہیں پر بھی ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے کام کرنا، ٹھیک ہے. چاہے کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی دہاڑی کر رہا ہے، کوئی بھی معاملات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ چیزیں بھی سامنے رکھنی ہیں جو ہمارا اصل مقصد ہے، ٹھیک ہے. اسلام کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس میں صبر، شکر، یقین سب سے بڑی چیزیں ہیں یہ، ٹھیک ہے. سب سے نہیں، بہت بڑی کہہ لیں، کیونکہ میں کوئی نہ کوئی عالم ہوں نہ کوئی مفتی ہوں، اتنا میں پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، سادہ سا بندہ ہوں. تو آپ یہ کہہ لیں کہ بہت بڑی چیزیں ہیں یہ اسلام کے اندر، ٹھیک ہے. تو یقین تو سب سے پہلے ہے نا، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کی طرف غور کریں. وقت جیسا بھی آتا ہے صبر شکر کریں، تو وقت سدا وہ نہیں رہتا، یہ چینج ہوتا رہتا ہے. اور چینج کیسے ہوتا رہتا ہے، انسان جو ہے نا جو کچھ کرتا ہے اس کے سامنے دنیا میں بھی وہ چیزیں آتی ہیں جس راستے پہ وہ چلتا ہے، تو آخرت میں بھی اس کا حساب مرنے کے بعد بھی دینا ہے سب کچھ. تو بس یہ ہے کہ یار ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ سب لوگ آپ مجھ سے اچھے ہیں، میں سب سے گناہ گار بھی ہوں، مطلب کہ میں خود کو جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں سب سے نیچے میں خود کو سمجھتا ہوں بھی، ٹھیک ہے نا. تو بس ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ یار یقین اور ایمان جو ہے نا اللہ پر، جو بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کو کوئی چیز کا ہو سکتا ہے آگا پیچھا. جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے اس پر یقین رکھنے والے کا کبھی نقصان ہو سکتا ہے. دنیاوی وقتی طور اوپر نیچے ہو بھی جائیں وہ آزمائش ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا کبھی نقصان نہیں ہو سکتا. بس یہ یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اتنی سی بس ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ یار کام یا جو بھی معاملات ہیں یہ قسمت کا ملنا ہے. یہ نہیں کہ کام اچھا ہو گیا تو بالکل خاموش. پچھلا مہینہ نومبر کا کوئی بندہ نہیں بولا، کوئی بھی ایسا کمنٹ نہیں آیا، ٹھیک چلتا رہا کام، سارے لوگ بس خاموش ہو گئے تھے. ابھی یہ 2 ہفتے چھٹیاں آئی ہیں تو پھر وہی شروع ہو گیا سلسلہ کہ یہ ایسا کیوں. پچھلے مہینے کہاں گئے تھے؟ پچھلے مہینے بھی یوٹیوبر سارے ویڈیوز بنا رہے تھے. دنیا کا کوئی ایسا کاروبار دکھا دے مجھے جس کے متعلق یوٹیوب پہ ویڈیو نہ بنی ہو کہ سر جی آپ یہ کام کریں گے تو اتنا کمائیں گے. کوئی ایک کاروبار مجھے ایک دکھا دے، نہیں ہوگا. تو ان سب کو اگر میں کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرتا ہوں یہاں یا پاکستان کو ویڈیو دیکھ کے، تو میں کیسے ویڈیو والے کو بلیم کر سکتا ہوں؟ کام تو میں نے اپنی مرضی سے سٹارٹ کیا ہے. تو جن لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی یا کام نہیں مل رہا تو چھوڑ کے چلے جاؤ میرے بھائی. یہی تو نہیں کہ مطلب اسی کام میں آپ کا رزق ہے، شاید اس سے بہتر کسی اور کام میں ہو. تو یہ جو ایسے مطلب معاملات ہیں نا، اس سے نکلو، تنقید، حسد اور ایسی چیزوں سے قدم آگے بڑھاؤ تاکہ کچھ لوگ جو ہے نا ہم مسلمان بھی ترقی کی طرف چلیں، ٹھیک ہے. تو اسلام کو ساتھ لے کے دنیاوی ترقی تو ویسے بہت ہو رہی ہے نا، 57 اسلامی ملک ہیں وہ ماشاءاللہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. ابھی کیا بات کرنی ان پہ، حالات تو سارے یہ جنگ والے سامنے ہی ہیں نا. تو اس میں ماشاءاللہ سے ہمارے ابھی کیا بات کروں، وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں کہاں سے ہم پر مسلط ہو گئے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 2 ریاستی نظریہ، حالانکہ ہم ریاست مانتے ہی نہیں اسرائیل کو. تو وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. باقی یہ چیز ہے کہ اللہ کرے کو ہماری سوچیں ایسی بدلیں اور ہماری ایسے حکمرانوں سے بھی جان چھوٹے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسی رایا ہوگی
ویسا حکمران مسلط کروں گا. تو ہم خود ٹھیک نہیں, جب ہم خود تھوڑے سے پٹری پہ آئیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھا بندہ ہم پر حکمرانی کرنے والا بھی آ جائے گا, جو اسلام اور دین کو جو ہے جس نام پہ پاکستان بنا ہے تو وہ اس چیز پہ لے کے آئے گا انشاءاللہ. تو اس کے مین ریزن ہمیں کیا ہے کہ کچھ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہوگا. جب ہم خود کو تبدیل کریں گے ہمیں دیکھ کے ہی بہت بدلیں گے, ٹھیک ہے. تو ایسے چینجنگ آئے گی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر کسی کو میری کسی بات سے دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لیے معذرت, لیکن یہ جتنی بھی باتیں ہیں میرے خیال سے حقیقت ہیں جو میں نے کی ہیں. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.